जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अब ये रिलेशन और डिपार्टमेंट के दरमियान वो आना चाहिए था एक एंटर और स्पेस, लेकिन वो नहीं आ रहा। बस इसमें थोड़ा सा अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है, कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल हमने इसको नहीं रोना, हमने अपना काम करना जी। तो आज हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर of public relation department. Today basically we will discuss about the structure of public relation department. Public relation department hierarchy you can say किस तरह से होती है, कितने नंबर ऑफ़ पीपल उसके अंदर होते हैं, उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों को हम आज जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी पाई जाती है कि पीआर कोई शोभा नहीं समझा जाता। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है या पब्लिक रिलेशन का जो शोभा है ये सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये आप यूँ कह लें कि ये जो मीडिया से रिलेटेड या इमेज बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, पीआर डिपार्टमेंट इज़ लाइक मदर, बाकी उसके बच्चे हैं सारे। और ये इसके अंदर सारे जो हैं वो आ जाते हैं, और कलेक्टिव जो एफ़र्ट्स हैं, अगर आप तमाम एफ़र्ट्स को कलेक्टिवली देख सकते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पब्लिक्स जो आपकी हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो काम सिर्फ जो है वो पीआर डिपार्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस हवाले से इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अहम है। तो अभी हम आज देखते हैं इसका कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं जी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे तो स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, किस तरह का पीआर डिपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए। फिर हम जाके एक इसका जो आपकी किताब में दिया गया है, हालांकि उससे भी बहुत बेहतर और वास्ट स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन हम समझ लेंगे उसको एज ए एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपकी बुक वाला जो है वो उसको ऐड कर दिया है। द पीआर डिपार्टमेंट मस्ट बी वेल मैनेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो वेल मैनेज्ड हों, चीज़ों को मैनेज करना जानते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वर्किंग इन एनी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और आप अपने से जूनियर को या अपने साथ जो आपके सिस्टर डिपार्टमेंट है, एसोसिएट डिपार्टमेंट है, आपके साथ जो एसोसिएट लोग हैं, उनको आप कहते हैं कि जी फॉर द बेटर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन विद होम यू आर वर्किंग वी नीड अ एड। तो अब वो जनाब आपको ऐड ही नहीं बना के देते, या आप अपने कंटेंट राइटर को कहते हैं कि इसके लिए कंटेंट लिखें और वो आपको कंटेंट नहीं लिख के देते। तो जहाँ पे भी मैनेजरियल प्रॉब्लम आ गए तो इट्स मीन कि जो पीआर डिपार्टमेंट है वो उसकी कारकर्दगी जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आएगी। सो माइंड इट प्लीज़ कि किसी भी जगह पे जो पीआर डिपार्टमेंट है या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उसकी कारकर्दगी एसोसिएट करती है डिफरेंट दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ, और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई लूज़ खेलेगा और तो वो ज़ाहिर है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है आपके पास, वो टाइम गुजर जाएगा, फिर आप उसका ऐड चलाएं या ना चलाएं। ठीक है, सो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और पीआर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वेल मैनेज्ड ग्रुप लोग हों, उसमें लेज़ी काम ना करने वाले मेरे जैसे सुस्त और कामचोर लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड, ये नहीं कि जिसको मर्ज़ी मामे चाचे को उठा के किसी से काम भी तो कराना है ना। आप सिर्फ उसको किसी, ये आगे चल के हम डिसएडवांटेज में भी बात करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है, जिसको मर्ज़ी वो शाम को वेल्डिंग की दुकान पे काम कर रहा होता है, सुबह उसका मामा किसी अखबार का एडिटर लगता है, किसी चैनल का, तो वो वहाँ पे साफ़ी बना होता है माइक दे के। अब आप जिसको मर्ज़ी माइक दे दे, माइक ही पकड़ाना है ना, साथ कैमरा देना है, चलो भाई शुरू हो जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है पब्लिक रिलेशन में, ऐसा नहीं। जिन्होंने सड़कों पे माइक लेके घूमना है ना, वो काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैमरे के ज़ोर पे वो घूम रहे हैं। खल्ला माइक पढ़ा के उन्होंने जो लोग चपेटा मारन गए। सो वो कोई भी बंदा काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक रिलेशन का जो काम है, इस बात को ज़रा समझिएगा, इट्स प्योरली वेल एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो इसमें आएंगे, क्योंकि आपने कंटेंट भी लिखना है,
آپ نے پریس کانفرنس بھی کرانی ہے, آپ نے اپنے باس کو جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سی ای او ہے یا کوئی بھی اس کا آپ نام دیں, اس کو آپ نے تقریریں بھی لکھ کے دینی ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کس موقع پہ کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کام آپ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا. ایتھے ماما چاچے والا گل نہیں چلنی. سو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان لوگوں پہ مشتمل ہونا چاہیے جو ویل ایکسپیرینس ہو. یہ میں آپ لوگوں کو بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر لیں, لیکن اس چاہت کے لیے جو ورکنگ ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. مثلا ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ کرنے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں کہ میں نے تیاری شروع کرنی ہے, بس اسی کی تیاری کر رہا ہوں. تو تیاری کرنے کی تیاری کرتے رہتے ہیں اور لیکن حقیقت میں ہم کچھ نہیں کرتے. لہٰذا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹا سمپل AIOU سے MSc کر کے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, نالجیبل, آپ کو پڑھنے کی عادت ہو. یہ آج کل کام بڑا خراب ہو گیا ہوا ہے. ایکسپرٹیز ہوں اس کے پاس, ریلیشن مینٹیننگ ود پیپل. جڑا بندے دی کار نہیں بنتی انہیں پبلک ریلیشن آفیسر کی بننا ہے. سو اگر آپ کی اپنوں سے نہیں بن رہی, اپنے اہل خانہ سے نہیں بن رہی, آپ کی خاندان سے نہیں بن رہی, تو آپ لوگوں کے ساتھ کیسے, آپ کا مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کو جوڑنے کا, آپ تو لوگوں کو بریک اپ کر رہے ہیں. لہٰذا اے گروپ آف ایکسپیرینسڈ, نالجیبل, ایکسپرٹیز, ریلیشن مینٹیننگ پیپل ود دا پیپل, یہ لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے PR ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کریں گے. دا PR ڈپارٹمنٹ ورکس فار اے کاز. آپ کسی کاز کے لیے کام کرتے ہیں, کسی نظریے کے لیے کام کرتے ہیں, کسی وجہ کے لیے کام کرتے ہیں. اٹ مسٹ بی ویل کوآرڈینیٹر. یہ میں نے آگے جیسے پہلے بات کی ہے کہ مینیج بھی بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہونی چاہیے. اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا جی, کیونکہ اس میں نمبر آف ٹاسکس انوالوز ہیں, اور اگر وہ نمبر آف ٹاسک جو ہیں وہ اپنے اپنے موقع پہ وہ کام نہیں کریں گے تو اف یو آر گوئنگ ٹو لانچ اے پبلک ریلیشن اسٹریٹجی فار اینی پرسن, اینی پولیٹیشین, اینی کمپنی, تو وہ فیل ہو جائے گی اگر سارے لوگ اس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے. پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کنسسٹنٹلی اپڈیٹس دا نیڈز آف دس چینجنگ ورلڈ. یہ میں بات ابھی جو پہلے آپ سے میں نے کی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی نے تو پچھلے 20 سال سے کتابیں چینج نہیں کی, وہی مٹیریل اس میں آ رہا ہے. تو آپ PR ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کے پاس جو نالج ہے وہ لیٹسٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا PR ڈپارٹمنٹ کنسسٹنٹلی اپڈیٹس دا نیڈس آف دس چینجنگ ورلڈ. مثلاً آپ تھے آج سے 10-15 سال پہلے پبلک ریلیشن کی جو اسٹریٹجی تھی وہ آج نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بھائی نمبر آف چینلز اور میڈیمز اور ٹولز بڑے نئے آ گئے ہیں. دیکھیں اب اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کسی یونیورسٹی کے لیے, کسی پرائیویٹ یونیورسٹی, کسی سرکاری یونیورسٹی, کسی کے لیے آپ کام کرتے ہیں ایز اے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کمپین آپ نے چلانی ہے, آپ نے میڈیا پہ کمپین چلانی ہے ایز اے PR آفیسر. تو اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ کہیں کہ جی صرف جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار دے کے چلا لوں, اخبار پہ اشتہار دے کے چلا لوں, تو یہ ممکن ہے نہیں ہے. پریزنٹ سچویشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات مثال سے سمجھ آ جائے. جیسے کووڈ کی سچویشن تھی, اب اس سچویشن میں بینر بھی گئے, لوگ باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے نا. اس سچویشن میں آپ کے اخبارات بھی گئے, اس سچویشن میں باقی میڈیا بھی. اس سچویشن میں سب سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم باقی کو نیل کر دیں گے, لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ بچے جو 17-18 سال سے لے کے یونیورسٹی ایڈمیشن ہے نا, 25, 30, 35, 40 سال تک لوگ ہیں, فل PhD اور BS کا ایڈمیشن. اب آپ کیا کریں گے؟ اس وقت پاکستان میں ڈیورنگ دا کووڈ سچویشن نمبر آف پیپل دے آر یوزنگ فیس بک ایز اے مین آف کمیونیکیشن. تو اس وقت جو اب آج کے دور میں اگر آپ کہیں کہ آپ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو نہ بدلیں, تو اس وقت میں آپ سے بتا رہا تھا کہ سب سے بہترین جو ٹول ہوگا وہ آپ کا سوشل میڈیا ہوگا. کیونکہ گھر بیٹھے ہر بچہ کسی نہ کسی صورت میں وہ فیس بک کو ضرور ٹچ کر رہا ہے یا سوشل میڈیا کے دیگر جو ٹولز ہیں ان کو ضرور ٹچ کر رہا ہے. تو PR ڈپارٹمنٹ نے اگر چینجز نہیں لے کے آیا تو پھر آپ کہیں سمجھ لیں کہ لوگوں کو ٹچ کرنے کے لیے جو نئے ٹولز تھے وہ آپ کے پاس نہیں آئے, آپ کو نہیں پتہ ان کا, تو آپ جو پرانی ڈگر پہ رہیں گے تو
تو اسی طرح بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں، کبھی اخبار بڑی بلا تھی، ٹھیک ہے، پھر ٹیلی ویژنز آئے، آج ٹیلی ویژن سے بھی دور ویب ٹی وی کی طرف جا رہا ہے. آج میڈیا ٹوٹل کا ٹوٹل ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک کلو بھی ہے، چلتے چلتے بات آ گئی کہ اب اگر آپ اس میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان فیوچر اپنا میڈیا کے اندر، تو بیٹا آنے والے دور میں ابھی یہ فار یور کائنڈ انفارمیشن، اس وقت تمام پاکستان کے اخبارات جتنے تھے صرف سوائے ڈان کے، باقی سب نے 15 to 20 30% سیلریز میں کٹ لگا دیا ہے. 3 4 سال سے بڑھائی نہیں اور الٹا کٹ لگا دیا ہے. تو اس صورتحال میں ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ آپ کے جو ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں نا بیٹا، جو ماں ہے نا ان سب ڈپارٹمنٹ کی، لکھنے لکھانے کے کام کی، وہ بیسیکلی ادب اور ادب سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے، لکھاری لکھنے والے، وہ اخبارات میں آئے، اور اسی لیے اس کو صحیفہ، صحافی، صحافت کہا جاتا ہے. اگر آپ کو کنٹینٹ لکھنا نہیں آتا نا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. آئیڈیاز اپنی جگہ پہ، بٹ اف یو آر انیبل ٹو ایکسپریس یور فیلنگس ان دا سوٹیبل ورڈس، سو آپ میڈیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. سو لہٰذا اب جو دور ہے، دا کمنگ جو آپ کہہ لیں ایرا ہے، مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ٹرانسفر آن دا سوشل میڈیا. اب ٹیکنالوجی، بلکہ اب سوشل میڈیا سے آگے بھی آپ دیکھیں کہ اب آپ موبائل ایپس پہ کام آ گیا ہے. بینکنگ ختم، موبائل ایپس پہ ختم، مطلب کنورجن ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے دیگر چیزیں آپ دیکھیں، ٹکٹس بک کرانا ہے آپ اس پہ کریں، آپ نے لوڈ کرنا ہے آپ اس پہ کریں. مطلب آپ کو ایک بڑے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو کنورجن ہے وہ اب آپ کی ٹریڈیشنل میڈیا سے نیو میڈیا کی طرف کی جا رہی ہے. سو لہٰذا اگر اب آپ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس میں، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے متعلق اور اس کے مطابق اپنا فیوچر سیکیور کریں. نیکسٹ ہے جی، دا پی آر ڈپارٹمنٹ میں بی لارج اور اسمال اکارڈنگ ٹو دا. اب ہم نے پہلے تو یہ ایک سمجھنے کی کوشش کی کہ پی آر ڈپارٹمنٹ کتنا مضبوط ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کا اسٹرکچر ویل مینجڈ، اور اس کے اندر کوآرڈینیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اب ہم بات کریں گے اس کے سائز پہ. سائز ڈپینڈ اپون دا سائز آف آرگنائزیشن. آپ کے پی آر ڈپارٹمنٹ میں 5 لوگ کام کر رہے ہیں یا 10 لوگ کام کر رہے ہیں، اٹ ڈپینڈز کہ آپ کے کمپنی کی، آپ کے شخص کی، آپ کے فرد کی، آپ کے ادارے کی ضرورت کتنی ہے. جیسے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جب ہم رپورٹنگ کی بات، نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوئی کیونکہ آپ تو پی آر کے لوگ ہیں شاید، تو کسی اخبار کے 2 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، ذرا مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. 4 پیجز کا اخبار ہے تو اس کے لیے اسٹاف اتنا ہی چاہیے، اور 15-16 پیجز بنانے ہیں تو اس کے لیے اسٹاف زیادہ چاہیے. لہٰذا اگر آپ کی آرگنائزیشن چھوٹی ہے اور آپ نے صرف ایک محلے، ایک علاقے، ایک شہر تک، لاہور تک کام کرنا ہے، آپ کی آرگنائزیشن پنجاب لیول کی ہے، آپ نے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے کام، چلیں اس طرح سے سمجھ لیں، آپ نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایز اے پی آر آفیسر کام کرنا ہے، تو آپ کا دائرہ اختیار ڈسٹرکٹ لاہور ہے. جو اس کا آپ نے ایل ڈی اے کے لیے کام کرنا ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ نے سی ڈی اے کے لیے کام کرنا ہے، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو ان کا دائرہ وہی ہے. بٹ اف یو آر گوئنگ ٹو ورک فار دا پروونشل گورنمنٹ، تو اب آپ کا دائرہ کیا ہے؟ پورا پنجاب. اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو ورک فار دا فیڈرل گورنمنٹ، تو آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ اب آپ کا پورا پاکستان. اینڈ دا سیم کیس یو مے ورک فار ود اینی انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سو اگر ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہے اور آپ اس کی امیج بلڈنگ، ڈیولپنگ اور مینٹیننگ کے لیے کام کر رہے ہیں، لائک یو آر ورکنگ ان دا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ، سو اس کا بیٹا دائرہ اختیار اور ہوگا، اور ڈسٹرکٹ سے لے کے جیسے ہم نے ہیرارکیز کی طے کی، سو اٹ ڈپینڈز اپون دا سائز آف یور آرگنائزیشن. سو جتنی آپ کی آرگنائزیشن ہے اتنی بیٹا اس کی نیڈ ہے، کیونکہ اس کی پبلک اتنی بڑھ جائے گی نا.
اب LDA کی پبلک, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی پبلک اور پنجاب گورنمنٹ کی پبلک سیم تو نہیں ہو سکتی, بڑھ گئی نا پبلک. جتنا امیج ڈیولپ کرنے کی وزیر اعلیٰ بزدار کو ضرورت ہے اتنی ضلع ناظم لاہور کو یا ضلع ناظم اسلام آباد کو نہیں ضرورت ہے. اس کی پبلک محدود ہے, اس کی پبلک زیادہ ہے, اور اسی سے زیادہ جو فیڈرل منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں ان کی پبلک زیادہ ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ نے ان کا انٹرنیشنل امیج ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اور بڑا ہو گیا. سو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اٹ ڈپینڈز اپان دا نیڈ آف دا آرگنائزیشن اور سائز آف دا آرگنائزیشن. اور سیم دا امپورٹنس آف دا مینجمنٹ اٹیچز ٹو PR, دا اسپیشل PR ریکوائرمنٹس فار دا آرگنائزیشن. اب دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن, مثلاً ابھی سیلولر کمپنیوں کا ایک وقت رہا کہ پاکستان کے اندر بڑا زور رہا ہے, اور آپ کو نظر آتا تھا کہ ہر دوسرے چوتھے مہینے بعد بینر سڑکوں پہ لگے ہوتے تھے, یو فون تم ہی تو ہو. وہ ابھی پھٹتے نہیں تھے, ساتھ ہی شروع ہو جاتے تھے جیز اور ٹیلینور اور جناب زونگ اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے اور بڑے بڑے بل بورڈز, اور پھر جناب ٹیلی ویژن پہ اشتہارات کی برمار, اور پھر انٹرنیٹ پہ اور لائک دیس کہ اپنی مرضی کا جو چوز کریں. ڈفرنٹ اسٹریٹجیز adopted by the different companies for the sake of the promotion, not only the promotion but to sustain the customers, because you phone چاہے گا کہ اس کا کسٹمر سسٹین رہے, ضروری نہیں کہ نئے کسٹمر بھی آئیں, جو موجود ہیں وہ کہیں نہ چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی کا امیج برقرار رکھنا ہے. سو یہ کیا ہوتا رہا کہ یہ ریکوائرمنٹس تھیں. اگر ابھی کوئی نئی کمپنی آپ لانچ کریں گے تو وہ کمپنی تو زور لگائے گی لوگوں کو اپنا آپ بتانے کے لیے, گرویدہ بنانے کے لیے, اپنے نئے کسٹمرز کے لیے. ساتھ ہی جو پرانی کمپنیاں ہیں ان کی وہ بھی اپنے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو چینج کریں گی, وہ بھی نئی اسٹریٹجیز لانچ کریں گی. اس وقت ان کی ضرورت, اگر اس وقت فرض کریں ساری کمپنیاں ایک روٹین میں اپنی چلا رہی ہیں, اٹس اوکے. ایسے ہی ایک نئی کمپنی آئی تو باقی کمپنیوں کو بھی ضرورت فیل ہوگی, متحرک ہو جائیں گی کہ اب انہوں نے بھی اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا. سو یہ ہے جی اسٹرکچر کی جو ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح کا اسٹرکچر چاہیے